BA BSc BCom सालिया बोल के तमाम तलबा और तालिबात, SL उर्दू में हम जो खाका पढ़ रहे थे वो था यादों में बसा आदमी मखदूम मोहिउद्दीन। मखदूम मोहिउद्दीन पर लिखा हुआ खाका यादों में बसा आदमी जी हम पढ़ रहे थे, और इसके खाका निगारे मुस्तफ़ा हुसैन। खैर हम यहाँ पर देख रहे थे कि किस तरीके से मुस्तफ़ा हुसैन अपने ज़मानी तालिब इल्मी से मखदूम मोहिउद्दीन को पहचानते हैं और उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें किस तरीके से उनके साथ जो यादें हैं उसको हमारे साथ क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं, और मुख्तलिफ़ मखदूम मोहिउद्दीन की शख्सियत से भी हमें रोशनास करा रहे हैं। तो जहाँ पर मखदूम मोहिउद्दीन एक बहुत बड़े अच्छे लीडर थे, वहीं वो हंसी मजाक करते हुए अपने ख़यालात, अपनी चीज़ों का जिक्र कर रहे थे। मुख्तलिफ उनके आदतें, ज़ोरदार मुसाफ़ा करने की आदत है, खे लगाने की आदत है, और मुख्तलिफ़ तरीक़े से वो अपनी शख्सियत के बारे में यहाँ पर मुस्तफ़ा हुसैन बता रहे हैं। देखिए अब मुख्तलिफ़ लतीफ़े यहाँ पर सुनाए गए, बताए गए। आज हम उसके आगे से देखते हैं। ये लतीफ़ा भी मखदूम ही सुनाया करते थे जो उनके दूर रूपोशी से मुताल्लिक़ है। कहते हैं कि एक बार ये अपने एक ब्राह्मण दोस्त के घर रोपोश हो गए, तो कह रहे हैं कि रोपोश होना पड़ता था तो एक ब्राह्मण के घर रहना पड़ा, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से ये उनको अपनी जो हदें हैं उसको संभाल कर रखना था। तो खैर इनके इंतकाल से 2 बरस पहले की बात है। इनके इंतकाल मतलब मखदूम मोहिउद्दीन के इंतकाल से 2 बरस पहले की बात है। हैदराबाद में एक अज़ीमुश्शान मुशायरा बरपा था। मखदूम डाइस पर बैठे थे और एक शायरा माइक पर कलाम सुना रही थी। शायरा मतलब कोई लड़की जो है, फीमेल जो है, यहाँ पर वो जो शेर कह रही थी। डाइस के नीचे एक लहीम शहीम शख्स नशे में घुट बैठा शायरा को घूरे जा रहा था। लहीम शहीम बोले तो हट्टा कट्टा, जिसे हम सादी ज़बान में कहेंगे, वैसा आदमी उनके नशे में था उस पर, और क्या कर रहा था, जो शायरा अपना कलाम सुना रही थी बस उसे देखे जा रहा था। फिर इसके जी में ना जाने क्या आई कि इसने अचानक शायरा की तरफ छलांग लगाई। मखदूम ने भी चीते की सी फुर्ती के साथ इस शख्स की तरफ छलांग लगा ली। सैकड़ों में इस शख्स को डाइस से नीचे गिराया और इसके सीने पर सवार हो गए। मैं कैसे बताऊं कि 20-25 बरस बाद मखदूम के अंदर छुपे हुए इनकलाबी को फिर एक बार सरगर्म अमल देखकर कितनी खुशी हुई। लोगों ने मखदूम की इस अदा की दाद भी इसी तरह दी जिस तरह इनके कलाम पर दिया करते थे। देखिए ये एक वाक़या यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि हैदराबाद में एक बड़े स्टेज पर मुशायरा मुनक़िद किया गया था, जिसमें एक शायरा कलाम अपना कलाम सुना रही थी, और नशे में एक लहीम शहीम हट्टा कट्टा आदमी क्या है, शायरा को ही घूर रहा था, और फिर बाद में फौरी क्या किया उसने, उस शायरा की तरफ लेकिन बढ़कर छलांग लगाई। लेकिन उतनी ही फुर्ती के साथ जो मखदूम मोहिउद्दीन भी स्टेज पर मौजूद थे, वो भी फ़ौरन उसकी तरफ लपके और उस आदमी को पकड़ कर वहाँ से नीचे गिरा दिया। इससे ये बताया ये गया कि किस तरीके से इनकलाबी अमल में ये भी कितने ज़्यादा सरगर्म थे, यानी कितना ज़्यादा फुर्ती के साथ वो इसमें काम में मशगूल थे। वो छोटों के साथ बहुत शफ़क़त के साथ पेश आते थे। हैदराबाद के कितने ही अदीबों और शायरों की ज़हनी तरबियत इन्होंने की। सुलेमान अरीब, अज़ीज़ खैसी, इक़बाल मतीन, वहीद अख्तर, जीलानी बानो, अनवर मुअज़्ज़म, आमिना अबुल हसन, शाज़ तमकिनत, आतिक़ शाह, औस सईद और मुग़नी तबस्सुम, ये सब मखदूम से मुतासिब थे। वो मेरी भी हर कदम पर हिम्मत अफजाई करते थे, चुनांचे मुझे मस्खरा कहकर पुकारते थे। अब इससे ज़्यादा कोई मेरी हिम्मत अफजाई करके दिखा दे। उर्दू के मस्खरों
یعنی مزاح نگاروں کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تو اس کا افتتاح انہوں نے ہی فرمایا۔ میرے مضامین کے پہلے مجموعے کی رسم اجرا بھی انہوں نے ہی اجراء تمسخر انجام دی تھی۔ دیکھیے اس اقتباس میں مصنف کا کہنا ہے کہ مخدوم محی الدین جو نئے ادیب ہوا کرتے تھے، جو ابھی ابھر رہے ہوتے ہیں اس ادب کے دنیا میں، تو وہ اس کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ یہاں پر مختلف ادیبوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ سلیمان عریب آیا ہے، عزیز قیسی جو خود بہت بڑے شاعر رہے ہیں، اقبال متین جو ناول نگار ہے، وحید اختر جیلانی بانو جو اردو کی بہت بڑی ناول نگار، وہ افسانہ نگار تسلیم کی جاتی ہے، وہ خود ان سے متاثر رہی، انور معظم، اور اس کے علاوہ آمنہ ابو الحسن جو افسانہ اور ناول نگاری میں ایک اہم نام جانا جاتا ہے، یہ خود بھی مخدوم محی الدین سے کافی متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ عاطف شاہ اور سعید اور اردو کی مشہور ناول نگار و افسانہ نگار مغنی تبسم خود بھی مخدوم سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر آ رہے ہیں خود پر، یعنی مصطفیٰ حسین خود اپنے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بھی بہت ہمت افزائی کرتے تھے، کیوں تو وہ مجھے کیا کہتے تھے، مسخرہ کہتے ہیں۔ مسخرہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہنسی مذاق کرتے ہوئے کرتا ہے۔ تو مزاح نگار جو ہوتے ہیں اردو ادب میں، یعنی مزاح کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں، تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اسی کو وہ کیا کہتے تھے، مسخرے کہا کرتے تھے۔ تو یہی مسخروں کی بھی ایک جو کل ہند پہلی جو کانفرنس ہوئی، اس کی افتتاح بھی مخدوم محی الدین نے ہی انجام دی تھی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اور تو خیر اس طریقے سے وہ ہمت افزائی بھی کیا کرتے تھے۔ ادیبوں سے وہ الجھتے بھی تھے۔ اس معاملے میں وحید اختر پر ان کی بڑی نظر عنایت رہا کرتی تھی، کبھی کبھی دوستوں کو جان بوجھ کر چھیڑتے بھی تھے۔ ایک رات سلیمان عریب کے گھر پر حیدرآباد کے مشہور آرٹسٹ سعید بن محمد سے کہا، شاعری مصوری سے کہیں زیادہ طاقتور میڈیم ہے۔ سعید بن محمد نے برش باکف جواب دیا کہ مصوری اور شاعری کا کیا تقابل، شاعری میں تم جو چیز بیان نہیں کر سکتے ہم رنگوں اور فارم میں بیان کر دیتے ہیں، تم کہو تو میں ساری اردو شاعری کو پینٹ کر کے رکھ دوں۔ مخدوم بولے، ساری اردو شاعری تو بہت بڑی بات ہے، تم اس معمولی مصرے کو ہی پینٹ کر کے دکھا دو کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ سعید بن محمد بولے، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں کینوس پر گلاب کی ایک پنکھڑی بنا دوں گا۔ بولے، پنکھڑی گلاب کی تو پینٹ ہو گئی، مگر سی کو کیسے پینٹ کرو گے؟ سعید بن محمد بولے، سی بھی بھلا کوئی پینٹ کرنے کی چیز ہے؟ مخدوم بولے، مصری کی جان تو سی ہی ہے سعید، آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم سی کو پینٹ نہیں کرو گے۔ یہ سنتے ہی سعید بن محمد وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں یہ بھی ایک ان کی زندگی کا ایک یادگار اور اہم واقعہ مصطفیٰ حسین کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے جو ذہن، جو تخلیقی ذہن ہوا کرتے ہیں، وہ مختلف اپنے جو ادیب ہوتے ہیں یا آرٹسٹ ہوتے ہیں، فنکار جسے کہتے ہیں، وہ ایک دوسروں سے اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے نظریات پر کیا ہے، ایک دوسرے سے تقابل کرتے رہتے ہیں یا ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہی ہیں۔ کیوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص ہر چیز کے، ہر نظریے سے متاثر بھی ہو اور اس کے سائڈ بھی اس کی تائید بھی کرتا ہو۔ کیوں تو کہیں نہ کہیں ہر ادیب، ہر فنکار اپنے مشاہدے، اپنے تجربات کی بنا پر ہی دوسرے ادیبوں و فنکاروں سے مختلف ہوتا ہے، اور جب ان میں آپس میں اس طریقے سے کسی بات پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے سے اختلافات ہونا یا ایک دوسرے کے بارے میں، اس بارے میں اپنے خیالات، نظریات کے مختلف ہونا، یہ بالکل ضروری ہے۔
جب یہ باتیں نہ ہو تو سمجھ جائیے کہ وہاں ادب تخلیق نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہاں خوشامد پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ تو ادب اور زندہ جو فنکار ہوتا ہے، جو ایک زندہ دلی والا فنکار ہوتا ہے، اس کے مختلف دوسرے فنکاروں سے کسی نہ کسی چیز پر اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر ایک واقعہ کہا گیا ہے کہ ایک دیکھیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، جب شاعر میں اور مصور میں بحث ہوئی کہ بھئی تم کیا کر سکتے ہیں، تم کیا کر سکتے ہیں، تو بھئی کہا گیا ہے، مخدوم محی الدین نے ان سے کہا کہ سعید بن محمد سے کہ بھئی تمہارے آرٹسٹ میں سب صحیح ہیں، کوئی بات نہیں، مگر اردو شاعری کی برابری مصوری نہیں کر سکتا۔ سعید بن محمد غصے میں آ گئے اور بولے کہ پیسہ نہیں کر سکتے، ہم تو چاہے تو پوری اردو شاعری کو پینٹ کر سکتے ہیں، کلروں میں بیان کر دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بولے کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مصرع ہے، بس اس کو پینٹ کر کے بتاؤ، یعنی رنگوں میں یہ بات کو، یہ خیال کو تم پیش کر کے بتاؤ۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کر لیتا ہوں، کیا ہے؟ تو یہ مصرع کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو بولے یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ مصرع کو تو میں رنگوں میں یوں ڈھال دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، بولے مخدوم محی الدین کی بھائی ڈھال کے بتاؤ۔ تو انہوں کلر ہی کرے، بولے میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن یہ گلاب بناتا ہوں، اس کی پنکھڑی بنا دیتا ہوں، ہو گئے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو بولے نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو جائے گا، مگر اس مصرعے کی جان جو ہے وہ سی ہے، پنکھڑی سی ہے، پورا ویسا ہے بتایا گیا نہیں بتایا، بلکہ اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو ایسا اس میں سی جو ہے اس کو پینٹ کر کے بتاؤ گا، تو بولے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بھائی سی بھی کوئی پینٹ کرنے والی چیز ہے۔ تو مخدوم محی الدین بس اب انقلابی شاعر تھے، جوش و جذبے کے شاعر تھے، فوراً کہا کہ نہیں، آج تو تم آپ کو کیا کرنا پڑے گا، سی کو پینٹ کر کے ہی بتانا پڑے گا، ورنہ میں آج یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تم گلاب کو کلر کر رنگوں میں پیش کر دیں گے، پنکھڑی کو پیش کر دیں گے، لیکن یہاں پر گلاب اور پنکھڑی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس مصرعے کی جو جان ہے وہ گلاب پنکھڑی کی ایک گلاب کی سی ہے، یعنی اس کے جیسی ہے، تو آپ کو سی کو پینٹ کر کے بتانا ہے۔ تو اس طریقے سے ادبی حلقوں میں اس طریقے کے مختلف لطائف ہوتے رہتے ہیں اور اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ایک مزاح بھی آتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔ تو یہی ادبی چیزوں کا ایک مزہ بھی ہوتا ہے۔ تو خیر ایسے بہت سارے واقعات اور یادیں جو ہے وہ مخدوم محی الدین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جسے مصطفیٰ حسین اپنے انداز میں یہاں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مخدوم محی الدین کی شخصیت کتنی مزاح نگار کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی بھی تھے، اور کچھ اچھا کرنے کے لیے، ایک لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بھی وہ کام کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر وہ روپوش یعنی انڈر گراؤنڈ گروپ رہنا پڑتا تھا۔ خیر یہاں پر مختلف باتوں کے ساتھ، یادوں کے ساتھ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے۔ ہمیں بھی یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مخدوم محی الدین ایک بہت بڑے اردو کے شاعر تو ہے ہی، انقلابی شاعر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر ہے، اسی لیے ان کی شاعری اور ان کے کام جو ہے وہ اشتراکیت کے نظریے پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ خیر یہاں پر مختلف الگ الگ واقعات کے ساتھ ان کی شخصیت کو ابھارا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے یہ مخدوم محی الدین کے اور بہت سارے واقعات کے ذریعے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے دن ہم یہیں رکتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔